गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बज़रिए वीडियो ग्रेड 8 और 9 के स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ। हमने हिस्सा नज़र में चैप्टर्स का काम किया, उसके बाद हिस्सा नज़म में नज़मों का काम किया। अब हिस्सा गज़ल हमने शुरू करनी है। सबसे पहले मैं आपको गज़ल की तारीफ़ बयान करूँगी। हिस्सा गज़ल की तारीफ़ है। इस्तिलाह शेर व सुखन में गज़ल से मुराद शायरी की वो सिन्फ़ है जिसमें मामलाते हुस्न व इश्क का बयान खुलूस दिल के साथ एक ख़ास आहंग में किया जाता है। दिल के जज्बात का इजहार, हिजर व विसाल की कैफियत, शिकायत ज़माना और तसव्वुफ़ गर्ज़ हर तरह का मौजू गज़ल में बयान किया जा सकता है। गज़ल का पहला शेर मतला जबकि आखिरी शेर मक्ता कहलाता है और गज़ल के बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल का हर शेर मौजू और ख़याल के एतबार से मुख्तलिफ होता है। गज़ल के अशार की तादाद कम से कम तादाद 5 होती है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। गज़ल और नज़म में फ़र्क। गज़ल और नज़म का वाज़ह फ़र्क ये है कि नज़म किसी मुसलसल ख़याल या मौजू की वजाहत करती है, जबकि गज़ल का हर शेर अपनी जगह एक मुस्तकिल इकाई की हैसियत रखता है। नज़म की हियत और साख्त के एतबार से कई सूरतें यानी किस्में होती हैं, जबकि गज़ल एक ही हियत और साख्त में लिखी जाती है। नज़म के मुकाबले में गज़ल एक फसी सिन्फ़ सुखन है। बकौल अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिस आसानी से गज़ल के आशार याद हो सकते हैं, कोई कलाम याद नहीं हो सकता। जी, ये तो थी गज़ल की तारीफ़, गज़ल और नज़म का फ़र्क। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से शायर की कौन सी गज़लियात हमारे पास शामिल हैं। बुक पर हमारे पास सफ़ा नंबर 113 मीर तकी मीर इसके शायर हैं। जैसे कि मैंने नज़म की और गज़ल की तारीफ़ में आपको बता दिया था कि जो नज़म होती है उसका उन्वान होता है और उसका जो शायर होता है वो एक ही उन्वान पर उसकी नज़म जो है वो मुसलसल घूमती रहती है, उसी के गिर्द घूमती रहती है। लेकिन जो गज़ल होती है उसका शायर जो है वो गज़ल के हर शेर के अंदर अलग अलग बात बयान कर सकता है। गज़ल का हर शेर अपनी अलग इकाई रखता है, लेकिन नज़म का हर शेर एक मुसलसल तसलसल पर लिखी गई होती है, उसी उन्वान के इर्द गिर्द घूम रही होती है यहाँ। और गज़ल नज़म का उन्वान होता है लेकिन गज़ल का उन्वान नहीं होता। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मीर तकी मीर हैं, गज़ल के शायर हैं। इनकी विलादत है सन 1724 और वफ़ात है सन 1810। ठीक है, इनकी अदबी हैसियत है कि ये गज़ल गो शायर हैं। मीर तकी मीर 1824 में आगरे में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अली मुत्तकी था। उनके ज़माने में दिल्ली 3 बार बैरूनी हमला आवरों के हाथों बर्बाद हुआ। मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। मीर की असमत का राज उनकी गज़ल गोई में पोशीदा है। उन्होंने दुनिया का हर गम अपने दामन में समेट लिया था। गज़ल के मैदान में आज तक मीर की बराबरी का कोई दावा नहीं कर सकता। खूबसूरत तशबीहात के इस्तेमाल पर वो पूरी कुदरत रखते थे। ये अजीम शायर सन 1810 में इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए और लखनऊ में आसूदे खाक हैं। इनकी हमारे पास सफ़ा नंबर 114 पर गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 मौजूद है। ये इनकी गज़ल नंबर 1 है। जैसे मैंने आपको बता दिया, नज़म का उन्वान होता है यानी उसका नाम होता है, लेकिन गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। उसमें जिस शायर का होता है कि फ़लाँ शायर की ये फ़लाँ गज़ल है। ठीक है, तो ये मीर तकी मीर की हमारे पास कोर्स में 2 गज़लियात शामिल हैं, गज़ल नंबर 1, गज़ल नंबर 2। ठीक है, अभी मैं आपको गज़ल नंबर 1 पढ़ा रही हूँ। शेर नंबर 1। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। अश्क कहते हैं आंसुओं को, लहू कहते हैं खून को। यहाँ पर शायर क्या बता रहा है, वो अपने महबूब के बारे में कहता है कि
میری آنکھیں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور میری آنکھیں آنسو بہا بہا کر تھک گئی ہیں. اب تو آنکھوں میں وہ کہتا ہے پانی ہی نہیں رہا، وہ آنسو ہی نہیں رہے کہ اب وہ بہیں، لیکن دل میں محبوب کی جدائی کا اتنا غم ہے کہ اب آنکھوں سے آنسو تو نہیں آ سکتے، لیکن اب وہ آنکھوں کی سرخی، آنکھیں جو ریڈ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ رونے سے، تو وہ آنکھوں کی جو سرخی ہے وہ اس کو لہو سے تشبیہ دے رہا ہے کہ یعنی اب آنکھوں میں آنسو تو نہیں آ سکتے، آنکھیں بہت خشک ہو گئی ہیں، رو رو کے بالکل آنکھوں میں سے پانی ختم ہو گیا، تو وہ آنکھیں جو ہیں ریڈ اس کی ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں اب آنکھوں سے خون آنے لگا ہے. لہو آتا ہے جب نہیں آتا، یعنی جب آنکھوں سے آنسو نہیں آ سکتے تو شاعر یہاں پر تشبیہ استعمال کر رہا ہے کہ اب وہ لہو آنے لگا، یعنی خون آنے لگا ہے آنکھوں سے، یہاں اس سے تشبیہ استعمال کیا ہے. شعر نمبر 2 میں کہتا ہے ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے ہوش و حواس جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہے. شاعر بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ زندگی کے حادثات اور اتفاقات جو ہیں وہ مجھ کو حواس باختہ نہیں کر سکتے، لیکن جب ان کا محبوب ان کے سامنے آتا ہے یا وہ محبوب کے سامنے چلے جاتے ہیں تو ایک مدہوشی کا عالم ہو جاتا ہے، ان پر طاری ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں دل و دماغ کسی کام کے نہیں رہتے. یہ شعر نمبر 2 کے اندر شاعر فرما رہے ہیں. شعر نمبر 3 دیکھیں، صبر تھا ایک مونس ہجراں سو وہ مدت سے اب نہیں آتا. صبر کہتے ہیں صبر کو، مونس کہتے ہیں دوست کو، ہجراں کہتے ہیں جدائی کو. مونس کا مطلب ہے دوست، ہجراں کا مطلب ہے جدائی، مدت کا مطلب ہے عرصہ. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ صبر، یعنی جو انسان ہر بات پر صبر کر لیتا ہے، صبر شکر، وہ کہتا ہے جو صبر میرا ایک بہت اچھا دوست تھا ایک عرصے سے اب وہ میرے پاس نہیں آ رہا. یہ میں نے لفظی مطلب بتایا ہے، میں اس کی آپ کو تشریح کر کے بتاتی ہوں تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. شاعر اپنے بارے میں وضاحت کر رہا ہے یہاں پر. وہ کہتے ہیں شاعر، ایک زمانہ تھا جب میں محبت کی تکالیف برداشت کرتا تھا، لیکن اب اس قدر محبت کا درد اور جدائی کا دکھ اس قدر جسم میں پھیل گیا ہے کہ میں اب اس کو برداشت نہیں کر سکتا. مسلسل محرومیوں، پے در پے ناکامیوں نے ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مشکل یہ پیش آئی ہے کہ جو صبر، جو کہ میرا ایک دوست تھا، شاعر کہہ رہا ہے کہ جو میرا ایک ہمدرد مخلص دوست تھا، اس نے بھی تکلیفوں سے گھبرا کر کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ مجھے اپنا دوست صبر، اس کا ساتھ نصیب نہ ہونے کی وجہ سے بے قراری کا سامنا ہے. یہ اس کی تشریح میں نے آپ کو تھوڑی بتا دی ہے. شعر نمبر 4 دیکھیں، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا. رخصت یعنی چلی گئی کوئی خواہش، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے دل سے تمام خواہشیں ختم ہونے لگی ہیں. گریہ کا مطلب ہے گریہ زاری کرنا، رونا، کچھ بے سبب نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس کی تشریح تھوڑی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ شاعر کہتے ہیں کہ ان کے دل نے پھر کسی خواہش کا گلا گھونٹ دیا ہے. یعنی دل کے اندر جو مختلف قسم کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس کے دل نے پھر اپنی کسی خواہش کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا گلا گھونٹ دیا ہے. اس لیے اس کی آنکھیں جو ہیں اس حالت پر ماتم کرنے کے لیے آنسو بہا رہی ہیں. اور جب آنسو آنکھیں بہاتی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ دل پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھیں خود ہی بھیگ جاتی ہیں. تو شاعر بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ خواہش کی رخصتی کے لیے آنکھوں سے فقط آنسوؤں کا نکلنا ایک عام سا انداز ہے، اور یہ مشرقی روایات کا حصہ بھی ہے. یعنی محبوب کو پا لینے کی جو امید شاعر کو ہوئی تھی، جب وہ مایوسی کی شکل اختیار کر گئی تو ان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگے. یعنی جو گریہ زاری ہو رہا ہے، یہ اس کی بات کریں، رونا دھونا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شعر نمبر 5 دیکھیں، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا. حوصلہ کی بات آئے گی، شرط عشق یعنی عشق کی یہ شرط ہے کہ انسان کو حوصلہ کرنا چاہیے. بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا، ڈھب کا مطلب ہے طریقہ، ڈھب کے معنی ہے طریقہ، یہ ہے جی لفظ ڈھب. ٹھیک ہے،
یہ تو میں نے آپ کو لفظی مطلب بتائے ہیں، جب میں تشریح بتاتی ہوں تو آپ کو اس کی زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی۔ یعنی شاعر کہہ رہے ہیں، میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے چپ نہیں کہ خدا نخواستہ میں گفتگو نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا، یا میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلائل نہیں ہیں، بلکہ میری خاموشی کی اصل وجہ اور سبب وہ غیر تحریری پابندی ہے جو مجھے اپنے محبوب کے روبرو بات کرنے سے، زبان کھولنے سے روکے رکھتی ہے۔ اس طریقے سے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں کا۔ یہ اس کے ساتھ حوالے کا شعر آ رہا ہے۔ جس طریقے سے میر تقی میر کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک دفعہ اقبال نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا، اپنی بات کو کلیئر نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں محبوب کے سامنے خاموش رہنا ان کو بہتر فیل ہوتا ہے، وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتے۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر دیکھیں جی۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا۔ ہمدم دوست، ساتھی، سخن کی مطلب ہے بات یا کلام کرنا یا کوئی شعر، لب کہتے ہیں زبان کو، یعنی کہہ رہا ہے اے میرے دوست، دل میں کیا کچھ ہے، باتوں کے ہنگامے ہیں، لیکن کیا کریں ہم وہ زبان پر نہیں لا سکتے۔ میں لفظی مطلب بتا رہی ہوں، تشریح میں پھر میں آپ کو اس کا کلیئر کرتی جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس شعر کے اندر شاعر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ محبوب کے سامنے اپنے دل کے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو ان کی ترجمانی کرنے کے لیے، جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ ناکافی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ وہ اپنے محبوب کے سامنے اس احساسات کے اظہار کو بیان کرنا نامناسب سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دل میں تو ایک ہنگامے مچے ہیں، لیکن زبان کو اس لیے گفتگو سے روکا ہے تاکہ کوئی نامناسب بات اس سے نہ نکل جائے جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک حوالے کا شعر بن رہا ہے بقول اکبر اعلیٰ آبادی، سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ آہ کرتا ہوں۔ یہ اس کے ساتھ حوالے کا شعر آ رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں جی، شعر نمبر 7، اس غزل نمبر 1 کا لاسٹ شعر۔ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ دور بیٹھا غبار، غبار کہتے ہیں گرد، یعنی وہ اپنے آپ کو میر مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے چلنے سے جو ڈسٹ اڑے، گرد اڑے، میرے محبوب پر وہ پڑے، کیونکہ یہ عشق و محبت کے آداب کی یہ خلاف بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظی مطلب ہے، تشریح میں آپ کو اس کی سمجھا رہی ہوں کہ میر فرما رہے ہیں کہ وہ محبوب کی تلاش میں راستوں کی خاک اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور انہیں دور سے اپنے محبوب کا سراپا حسن نظر آیا تو